अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम रईस जाफ़र है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो ये जो महीना चल रहा है, इसमें ईद मिलादुन नबी आने वाली है, और ये ईद मिलादुन नबी, बाराफ़ात, बहुत कुछ और भी नाम है जिसे लोग बुलाते हैं। तो कुछ मौलाना सब अलग अलग इस जुम्मा की मस्जिद, जुम्मा के जो बयान में हर मौलाना अपने अपने तरीके से बता रहे थे। तो मैंने सोचा कि मैं भी कुछ इसके स्टडी करूं, कुछ इसके बारे में जानकारी लूं, इल्म लूं कि भाई हम तो सुन्नी है, ईद मिलादुन नबी हर साल अच्छी तरीके से मनाते हैं, मगर सही है गलत है क्या है वो जानकारी नहीं थी। तो मैं जब आज जुम्मा के दिन नमाज़ पढ़ने गया था तो बयान में सुना, मैंने मौलाना कुछ सुना रहे थे कि ये सहाबी इकराम नहीं मनाते थे। तो मैं सोचा यार इसे ना पूरी बारीकी से, इसको बारीकी से है ना पूरा ढूंढते, इसके अंदर क्या हकीकत है, ये ईद मिलादुन नबी वाकई में मनाना चाहिए या नहीं। वो आज हम इसको पूरा जांचेंगे, हर मौलाना की सुनेंगे, क्योंकि एक मौलाना की सुनेंगे तो हम भटक जाएंगे, क्योंकि वो मौलाना, हर मौलाना सही बोलते हैं, मगर हर मौलाना जब बोलते हैं तो वो अपने अंदर से भी कुछ मिला के बोलते हैं। तो इसीलिए हम कम से कम 6, 7, 8 मौलानाओं के आज बयान सुनेंगे और उसके ऊपर अपना नज़रिया रखेंगे और इंशाल्लाह उस पर अमल करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको मालूम है कि माह रबीउल अव्वल का आगाज हो चुका है, दूसरी तारीख खत्म हुई और आज हम तीसरी शब में इस वक्त यहां बैठे। ये माह मुबारक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुतहरा से एक बड़ा गहरा ताल्लुक रखता है। हुजूर की विलादत बासादत भी इसी माह मुबारक में हुई, अगरचे तारीख के बारे में इख्तिलाफ है। हुजूर का इंतकाल भी इस माह मुबारक में हुआ और वो मुत्तफक अलैह तारीख है 12 रबीउल अव्वल असल में हुजूर का यौम वफात है। और अक्सर मुहक्किकीन की राय ये है कि आपका यौम विलादत जो है वो 9 रबीउल अव्वल है। अच्छा, यही वजह है कि मुझे याद है कि हमारे बचपन में इस दिन को जो लोग कुछ थोड़ा बहुत मनाते भी थे तो 12 वफात के नाम से दर हकीकत ये नाम याद किया जाता था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का दिन है। कुछ खाना पका कर कुछ गरीबों को, मसाकीन को खिलाना, ये दर हकीकत चीज थी कि जो अब होते होते उसने बहुत ही एक दूसरी सूरत इख्तियार कर ली है। ये एक जश्न बन गया है और एक ईद का सा समा। बल्कि वाकया ये है कि जो असल 2 ईदें हैं वो कहीं पीछे चली गई हैं और ये जो 2 ईदें हमने इजाद की हैं, एक ईद मिलादुन नबी और एक ईद इस्तिकलाल, अगर हम जायजा लें तो शायद ये 2 जो है ये ज्यादा फोरग्राउंड में आ चुकी। लेकिन ये कि जहां तक आपकी विलादत और आपके वफात का इस माह मुबारक में होना है वो साबित है। मजीद बड़ा हुजूर का वुरूद मदीना मुनव्वरा में भी माह रबीउल अव्वल में हुआ है। इस पहलू से अगर इस माह मुबारक में हम सीरतुन नबी के मुताले का एक खास मौजू रखें, किसी तारीख के तायुन के बगैर इस महीने की मुनासबत से सीरत मुतहरा पर गुफ्तगूएं हो, गौर व फिक्र हो और उसमें भी अमली पहलू सामने हो, इत्तिबा का जज्बा हो, समझना समझाना इसलिए हो कि उस पर अमल करना है, तो यकीनन ये चीज हमारे लिए बहुत मुफीद होगी और हमारे बहुत से अमराज का शायद इससे मदावा हो सके। याखुलून बिसुन्नतिही व यक़दून बिअमरिही सुम्मा इन्नहा तखलुफु मिन बादिहिम खुलूफुन। फिर हमेशा ये होता, हर नबी का जानने वालों में, पहचानने वालों में, मानने वालों में हुआ है। उम्मत मोहम्मद भी मुस्तस्ना नहीं। यक़ूलून मा ला यफ़अलून व यफ़अलून मा ला युमरून। यहां नोट कीजिए कि वो कहते वो थे जो करते नहीं थे, करते वो थे जिसका हुक्म नहीं। ईद मिलादुन नबी क्या हुजूर का हुक्म है? क्या इसका कोई सबूत सहाबा से है? क्या हम सहाबा के मुकाबले में हुजूर से ज्यादा मोहब्बत करते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन था तो मोहब्बत माला युमरून, जिसका हुक्म हुआ नहीं उस पर अमल हो रहा। ये है दर हकीकत
حقیقت رسم پرستی اور رسم کے اندر پھر اضافہ ہوتے چلا جاتا، اس پر ردے پر چڑھتے چلے جانا جو ہے، یہ دوسرا سبب ہے۔ اور اس کا ایک نتیجہ جو نکلتا ہے وہ اسی پر بات ختم کروں گا، اگرچہ ایک اور حدیث جو ہے اس موضوع پر بہت اہم ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جہاں بدعت آئے گی سنت رخصت ہو جائے گی۔ اب نماز جنازہ کی وہ اہمیت نہیں ہوگی، نہ نماز جنازہ یاد کرنی ہے، نہ دعا یاد کرنی ہے، کچھ پتہ نہیں، جا کے کھڑے ہو گئے ہیں، وضو بھی ہے کہ نہیں ہے، لیکن قرآن خوانی میں تو جانا ہی جانا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ ورنہ یہ کہ نماز کی اہمیت ہوتی، نماز جنازہ کی، آپ اگرچہ عربی نہیں آتی لیکن ترجمہ تو اس دعا کا یاد کر لینا کوئی مشکل کام نہیں ہے، تاکہ کھڑے ہوں دل سے دعا مانگے۔ تو جہاں بدعت آئے گی وہاں سنت جو ہے اس کی حیثیت کم ہو جائے گی، اس کا استخفاف ہوگا یا غائب ہو جائے گا۔ ابھی آپ نے سنے تھے ڈاکٹر اسرار احمد، مولانا ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی۔ اب ہم سنیں گے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی، یہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ عید میلاد النبی آپ دیکھیں گے کہ ہمارے مسلم معاشروں میں جتنے ہیں، خصوصاً انڈیا، پاکستان اور ممالک میں، کہ ایک عید میلاد النبی منایا جاتا ہے، وہ برتھ ڈے آف دا پروفٹ۔ اور اگر آپ دیکھیں گے یہ 12 ربیع اول ہے، اور جہاں تک کہ ہمیں حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنا سالگرہ بنائے، یا صحابہ نے یا تائین یا تبع تائین نے کبھی ان کا سالگرہ بنائے۔ تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہا نہیں کہ میں سالگرہ بناؤں، یا کبھی صحابہ نے نہیں بنائے، اور اگر آج ہم ان کا سالگرہ بناتے تو یہ بدعت ہو جاتا ہے۔ تو سالگرہ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسا کوئی اسلام ایک مذہب کے اندر نہیں ہے، قرآن میں بھی نہیں، شریعہ میں نہیں۔ یہ ایک ویسٹرن کلچر ہے کہ ہمیں سالگرہ بنانا چاہیے، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کہ اگر آپ غور کریں گے 12 ربیع اول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے بھی ہے، اور ساتھ ساتھ ان کا انتقال بھی 12 ربیع اول میں ہوا۔ تو اگر میں آپ سے پوچھوں گا کہ 12 ربیع اول ان کا ڈیتھ اینیورسری بنا رہے ہیں، برتھ اینیورسری بنا رہے ہیں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسا کہتے ہیں مکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 54 میں، کہ انہوں نے پلان کیا اور پلاٹ کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی پلان کیے، اور اللہ از دا بیسٹ آف پلانر۔ تو یہ کوئی قرآن اور حدیث کی روشنی میں ثابت نہیں عید میلاد النبی بنانا، اور ہمیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جس طریقے سے کرسچن لوگ عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے بناتے ہیں، یہ الگ مذہب ہے، اسلامک مذہب میں اس کی کوئی اجازت نہیں۔ ابھی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا کہ برتھ ڈے ہو گیا، میلاد یعنی برتھ ڈے۔ اب برتھ ڈے تو مسلمان تو مناتے ہی نہیں ہیں۔ ابھی پھر بھی مولانا ایک الگ طرف سے کہتے ہیں کہ برتھ ڈے منانا منع ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے منا رہے۔ لوگ تو اس میں کیک بھی کاٹ رہے، ناچ گانا بھی کر رہے، بہت سارے ویڈیو آتے ہیں ایسے ایسے جو بہت ہی عجیب سا لگتا ہے۔ دیکھتے آگے اور سنتے، اس سے ہمیں بہت سیکھنے ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور ایک پرفیکٹ طریقے سے ہم عید میلاد النبی کا احترام کرتے ہوئے اسے منائیں گے انشاءاللہ۔ آگے ان کا بھی بیان سن لیتے ہیں۔ بھائی 12 ربیع الاول منانے کی وجوہات جو لوگ دیتے ہیں، چونکہ آج میرا موضوع یہی تھا کہ میں اس کے بارے میں کچھ معاملہ رکھوں گا۔ یہ محبت رسول کی علامت ہے، یہ عشق رسول کی علامت ہے۔ جو نبی سے محبت کرتا ہے عید میلاد مناتا ہے، جو نبی سے نفرت کرتا ہے اور فلاں کرتا ہے، اور یہ فلاں اور فلاں، یہ لوگ اس کے منکر ہے، فلاں ہیں۔ سوال یہ ہے کیا واقعی میں نبی سے محبت عید میلاد منانے سے ثابت ہوتی ہے کسی بھی درجے میں؟ دیکھیے، سب سے پہلے اس سے پہلے کہ موضوع پہ آگے جاؤں، میں بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی ہمیں بھی ہے، ہم اس خوشی کے منکر نہیں ہیں، ہمیں بھی اس پیدائش کی خوشی ہے، لیکن وہ خوشی اور ہمارے غم شریعت کے تابع ہے پورے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی کسے نہیں ہے بتائیے؟ ایک منافق اور ایک کافر کو نہیں ہو سکتی، مجھے بھی خوشی ہے اس کی، لیکن میری ہر خوشی اور ہر غم تابع ہے شریعت کے۔ وہ کہیں گی تو مناؤں گا اور اس کا اظہار کروں گا، وہ نہیں کہیں گی تو رک جاؤں گا، ہے نا؟ ہر خوشی اور غم ہمارے شریعت کے تابع ہیں۔
تو پتہ یہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوشی ہر مسلمان کو پیدائش کی. سوال یہ کہ جو آپ بتا رہے محبت رسول کی علامت یہ ہے کہ اس طرح سے اس روز کو منایا جائے, عید منائی جائے, کھانا کھلایا جائے, جلوس نکالے جائے, جلسے کیے جائے اور صدقہ اور خیرات کیے جائے اور پتہ نہیں کیا کیا رسومات, عصر کے بعد سے مغرب تک فلاں اور عشاء کے بعد سے فلاں, فجر سے فلاں, یہ سب کیے جائے. سوال یہ ہے کہ اگر یہ واقعے میں حب رسول کی علامت ہے, محبت رسول کی علامت ہے, تو نبی سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے لوگ کون تھے؟ میں اور آپ؟ نہیں. ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت جیسی اس کا حق تھا. کیا کیا نہیں کیا نا ہم نے. ہم کو تو یہ تک سمجھ میں نہیں آتا وہ نبی جس نے ہمیں حکم دے دے کر جو ہے اپنے آپ کو غمزدہ کر لیا, انسانوں تک اپنے اللہ کے احکام پہنچا کر اس کے احکامات بآسانی ہم کو کتابوں کی شکل میں ملتے ہیں. وہ احکامات دیکھ کر کبھی یہ نصیب نہیں ہوتا کہ سوچ کے میں اس پہ عمل کروں گا. ٹھیک ہے دیکھیں گے, کریں گے, ہوں گا, ابھی کہاں ہوتا ہے, کر لیا جائیں گا, یہ معاملہ ہے ہمارا. صحابہ محبت کرتے اس لیے جان دی, مال دیا, پیسہ دیا, بھی بچوں کو چھوڑا, اپنے سب کچھ قربان کر دیا, ہے نا. تو اگر یہ واقعہ محبت رسول کی علامت ہے تو بتائیے مجھے کہ کتنے صحابہ نے یہ دن منایا کسی بھی درجے میں. میں اب اس میں کچھ وہ نہیں, کسی بھی درجے میں لسٹ اور ہائیسٹ جس کو بولیں, کم سے کم اور زیادہ, کس صحابی سے ثابت ہے کیا کہ اس صحابی نے اس دن کو کوئی ذکر کیا, اس دن میلاد کا جلوس کیا, اس دن رسم کیا, اس دن کھانا پکایا, اس دن جو ہے فلاں کیا, اس دن کوئی دعائیں کی, اس دن کچھ بھی کیا. مجھے ایک واقعہ دیجیے. ایک واقعے کی محتاج ہے ہم لوگ. مسلمان ہونے کے ناطے ہم تو جو ہے دلیل کے محتاج ہوتے ہیں نا, اللہ کی کتاب کی محتاج ہے. صحابہ کے آثار آ جائے تو ہم آگے بڑھیں گے, ورنہ ہم تو فل اسٹاپ رہتا لگا دیتے ہیں. اگر یہ محبت رسول کی علامت ہے تو کسی صحابی نے کبھی یہ دن منایا کیا؟ میں یہ سوال کر رہا ہوں. میں کچھ دن پہلے انٹرنیٹ پہ بیٹھا تھا تو ایک صاحب نے لکھا, رہے آپ خلاف بولتے ہیں عید میلاد النبی کی. علامہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ اگر سلف اس کو منا لیتے تو اس میں کوئی حرج نہیں تھا. میں نے کہا یہی تو خصوصیت اس آدمی کی کہ کیا لکھا ہے اس نے, سلف منا لیتے تو منا سکتے تھے, تب ہمارے لیے جائز تھا. سلف نے منائے نہیں تو ہم کہاں سے منا سکتے. جس کو بولتے ہیں یہ گریٹنس ہوتی ہے کہ انسان کی یہی خصوصیت اس کی اعلیٰ درجہ ہوتا ہے کہ وہ کیا لکھ رہے ہیں کہ نبی کی پیدائش, ظاہر سی بات ہے خوشی ہونا چاہیے, مجھے بھی, آپ کو بھی ہونا چاہیے, بے شک. لیکن ہماری خوشی تابع ہے کسی کی, اس وجہ سے ہم اس کو ویسے نہیں منا جیسے لوگ مناتے ہیں اپنے دل کے حد تک. اور وہ خوشی محبت ہے اور محبت اطاعت ہے, اس اطاعت کر کے ہم بتاتے ہیں کہ ہاں ہم نبی سے محبت کرتے ہیں نا. تو وہ کیا لکھ رہے ہیں ابن اللہ ابن تیمیہ, واقعی میں خیال صحیح ہے ان کا. وہ لکھتے ہیں کہ اگر سلف منا لیتے تو کوئی حرج نہیں ہوتا, لیکن سلف نے چونکہ منایا نہیں تو ہم بھی نہیں منا سکتے. مطلب وہ انہوں نے خالی اتنا لکھا, سلف منا لیتے تو کوئی حرج نہیں تھا. میں نے کہا آگے بھی لکھتے کہ یہی تو خصوصیت تھی اس آدمی کی کہ جب لکھ رہا ہے قلم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سلف منا لیتے تو کوئی حرج نہیں, لیکن یہی دلیل ہے کہ نہیں منایا تو تم بھی مت مناؤ میرے بھائی. ان کو حرج نہیں تھا تو انہوں نے نہیں کیا, تو تم کیوں آگے بڑھتے ہو؟ جس چیز میں جب حرج نہیں تھا تو انہوں نے نہیں کیا تو تم کیوں جو ہے ایسا کام کرتے ہو انہوں نے نہیں کیا. تو یہ خصوصیت ایک عالم کی. آپ اس کی بات کو سمجھیے, اس پہ غور کیجیے کہ کس طرح سے وہ دلیل لے کر آ رہے اپنی بات کہ سلف کو خوشی تھی اس کی, منا لیتے تو کوئی حرج نہیں تھا, لیکن یہی دلیل ہے کہ انہوں نے نہیں منایا تو ہم بھی نہ منائیں. ٹھیک ہے. تو بہرحال محبت رسول کی کوئی علامت, عشق رسول کی کوئی علامت جلسے جلائس آپ کی پیدائش منانا نہیں میرے بھائی. اگر ہوتا تو صحابہ مناتے اس کو, سب سے پہلے خلفاء راشدین مناتے, اس لیے کہ 2 سسر ہے تو 2 داماد ہیں. ابوبکر صدیق سسر ہے, چلو ان کا زمانہ بڑا کم تھا نہیں منا سکیں. عمر ابن خطاب یہ بھی سسر ہے اور 10 سال خلافت کی, اور زبردست خلافت. یہ ایسی کوئی خلافت نہیں جس میں کوئی حملہ ہوا, بارڈرز پہ تھی سب جنگیں. مسلمان حکومت اپنے سینٹر میں آب و تاب پر تھی, اپنے عروج پر تھی. تو کوئی ایسے حالات بھی نہیں تھے کہ ابوبکر صدیق کے زمانے میں جو حالات تھے کہ خود لوگوں نے مرتد ہو گئے تھے بہت سے لوگ اور ان کے خلاف جنگ ہونا, کچھ بھی نہیں, ایک دم سکون بھرے علاقے. اچھا, عثمان ابن عفان رضی اللہ کم و بیش 10 سے 12 سال آپ نے خلافت کی. آپ تو 2 بیٹیوں سے آپ کا نکاح ہوا ہے نا, انہوں نے کیوں نہیں منایا؟ عشق رسول, محبت رسول نہیں تھا ان کو. اچھا, اس کے بعد علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ, بھائی بھی ہے رشتے میں, آپ کے داماد بھی ہے, اپنے رسول سے محبت بھی کرتے ہیں, ان کے بڑے فضائل آتے ہیں حدیث کے اندر, انہوں نے کیوں نہیں منایا میرے بھائی؟ ان کو نہیں سمجھ میں آئی تھی. ارے چلیے, اس کے بعد کے دور میں جو ہے صحابہ 110 ہجری میں آخری صحابی کا انتقال ہوا, 100 سال تک صحابہ رسول اللہ کے بعد یہ کسی نے منایا کیا؟ اس کے بعد اماموں کا دور آیا اور امام احمد بن حنبل کم و بیش 240 ہجری میں انتقال کر گئے, تو 240 سال گزر گئے, کسی نے نہیں منایا. اس کے بعد کے ادوار میں آپ کو محدثین کا دور ختم ہونے تک 470 ہجری تک بھی آپ کو ایک واقعہ نہیں ملے گا اس کو منایا گیا. سوال یہ, اب کہاں جاؤں میں؟ نہ خیر القرون میں ملتا ہے رسول اللہ کے زمانے میں, نہ صحابہ کے, نہ تابعین کے, نہ اماموں کے, نہ سلف صالحین کے. پھر کہاں سے اس کی دلیل؟ کسی امام نے تک باب باندھنا تھا اپنے فقہ کے اندر عید میلاد النبی کے فضائل اور مسائل. ہونا چاہیے نا, مسلک میں ہونا چاہیے نا, ہر چیز کی دلیل ہوتی ہے. فقہ بھی کوئی چیز ہے نا, ظاہر سی بات ہے, دین کی ایک سمجھ ہے وہ بھی.
کہاں ہے اس میں کوئی باب ہے کسی امام کا؟ تو یاد رکھیے یہ سب خرافات ہے، یاد رکھیے، اس لیے کہ آپ مخالفت میں کر رہے ہیں اللہ کے رسول کی، آپ نے کبھی نہیں کی. نہیں 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 نہیں، آپ غلط ہے، آپ غلط ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دن منایا. اچھا کیسے منایا؟ حدیث میں آپ نے فرمایا کہ میں پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتا ہوں، اور پیر کو روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ پیر اور جمعرات کو نام عمل اللہ کے پاس پیش ہوتے ہیں، اور میں اللہ نے مجھے پیر کے دن پیدا کیا تھا. دیکھیے دلیل ہے. تو اللہ کے رسول نے سالگرہ، برتھ ڈے، میلاد نہیں منائی، ہفتہ منایا، ہر ہفتے روزہ رکھتے تھے. تو آپ بھی ہر پیر کو منائیے پھر، اور کیسے؟ روزہ رکھ کر، ہے نا. تو آپ پتا چلا کہ اللہ کے رسول نے، اللہ نے چونکہ آپ کو پیدا کیا تھا، اس کے شکر میں ہر اس دن روزہ رکھا جس دن آپ پیدا ہوئے، پیر کا دن، اور اس دن نام اعمال بھی. دو باتیں ایک ساتھ ہو گئی تھی، آپ کی پیدائش اور نام اعمال جا رہے تھے اللہ کے پاس، دونوں مکس ہو گئے. تو کہا میں شکر میں کرتا ہوں کہ اللہ نے اس دن پیدا کیا، اور نام اعمال بھی اللہ کے پاس جاتے ہیں. تو ہفتہ منایا نا، آپ سالہ کیوں منا رہے؟ شریعت کی دلیل تو بہت مخصوص ہے نا پھر. اور وہ بھی روزہ رکھ کر، کھا پی کے، ناچ گا کر، جھنڈے لگا کر کہاں منایا آپ نے؟ کھا پی کر نہیں نا، بھوکے رہے، آپ روزہ رکھا کہ اللہ کے شکر مجھے پیدا کیا تھا اس دن، اور نبی بنایا، اور اس دن عام اعمال جاتے ہیں تو امت کو بتانے کے لیے کہ تم بھی روزہ رکھو. تو یہ تو دلیل ہے، روزہ رکھو آپ اس دن نفل، نہ کہ آپ جو ہے پیدائش کا دن نکالو. نہیں 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 نہیں، آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں. قرآن میں بھی اس کا حوالہ ہے. ماشاء اللہ قرآن آ گیا تو پھر جی اب جھک جانا پڑتا آدمی. جی بتائیے. قرآن میں ہے کہ تو انہیں چاہیے، اللہ رب العزت قرآن کے نزول کی طرف فرماتا ہے تو ہم نے اپنی کتاب کو نازل کیا تو انہیں چاہیے کہ اس کے جو ہے خوشی منائیں. کسی خوشی منائیں؟ قرآن کے نازل ہونے کی. تو قرآن کے نازل ہونے کی خوشی، تو قرآن جس پہ نازل ہو اس کی پیدائش کی خوشی. سبحان اللہ، دلیل مل گئی. اور نعرے فلاں نعرے فلاں، لیکن نعرے ضروری. بات سمجھ میں آ گئی نا. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا تو لہذا سورہ یونس کی ایک آیت ہے، انہیں چاہیے کہ خوشی منائیں. تو جب قرآن کے نازل ہونے پہ خوشی، تو جس پر اترا اس کی خوشی، اوہ پھر تو بس جو اٹھتی پوری مجلس ہے نا. فلاں اس لیے کہ آپ کو سمجھنے دینا ہی نہیں ہم نے. جب تک آپ ہماری جیبیں بھر رہے ہیں، ہمارا پیٹ بھر رہے ہیں، تو ہم نے آپ کو سمجھنے دینا ہی نہیں ہے. سمجھ رہے بات کو؟ جاننے والوں نے آپ کو سمجھنے دینا ہی نہیں کہ کیا ہے، بس آپ لگے رہیے بس نعرے والوں کے اندر، کچھ مت سمجھے. تو لگ گئے اس میں. اچھا بات تو صحیح ہے. تو اس آیت سے تو پتہ چل رہا ہے کہ عید قرآن مناؤ، کہ انہیں چاہیے خوشی منائے. قرآن اترا تو رمضان کے اندر، قدر کے اندر منائیے. آپ قدر کی رات قرآن اترا نا، وہ چاہے 21 کی تھی، 23 تھی، 25، 27، تو 5 راتیں مناؤ. اور ماشاءاللہ منا ہی رہے ہم تو، خوشی منا ہی رہے نا. ان راتوں کو جا کر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ نے ایک تحفہ دیا ہے نا، تو وہ خوشی اس معنی میں. دوسرا، صحابہ نے شاید تو کیسا سمجھا میرے بھائی؟ صحابہ نے کہ اللہ کے رسول نے کبھی منائی کیا عید کی، قرآن نازل ہونے کی خوشی؟ یا کبھی صحابہ نے یہ کہا کہ اس آیت سے یہ نہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن اترنے کی خوشی منائی جائے، اور جس پہ قرآن اترا اس کی خوشی اس سے زیادہ؟ یا کسی تابعین نے؟ اس لیے کہ صحابہ کی زندگی جو ہے نا کٹر ہوتی ہے. ہم لوگ جو قرآن سے کچھ بھی استدلال کرتے ہیں نا، صحابہ کی زندگی دیکھنا پڑتی ہے. انہوں نے کیا سمجھا، برابر انہوں نے کیا سمجھا، ہے نا. اور ان کا سمجھنا ہم کو بتاتا ہے کہ اس کا معنی کیا ہوتا ہے. تو ان کی زندگی تو کٹ کری. کسی صحابی کو نہیں سمجھائیے کہ اس سے مراد قرآن کی عید اور رسول اللہ کی پیدائش. نہیں، صحیح بخاری کا واقعہ ہے. اب جان دو قرآن کو آپ کو نہیں سمجھ میں، آپ کو نہیں سمجھے، اس لیے کہ جو بات سامنے والے کو ایسا لگے کہ آپ ان تھوڑا ہو تو آپ کو نہیں سمجھیں گے، یہ تو بڑی بات ہے. چلیے آگے. صحیح بخاری سے بھی ثابت ہے عید میلاد النبی منا. اچھا ماشاءاللہ، صحیح بخاری سے بولے تو اللہ کی کتاب کے بعد اس کتاب کی اہمیت. اچھا ٹھیک ہے بتائیے. صحیح بخاری کی روایت ایک صاحب دینے لگے کہ عید میلاد النبی منانا افضل ہے، اس کا ثواب ہے، اس دن مغفرت ہوتی ہے. وہ کیسے؟ بہت بڑے ڈاکٹر صاحب وہ بھی ٹی وی پہ آتے ہیں، بیچارہ اللہ رحم کرے ان پر. وہ شروع ہو دلیل دے رہے ہیں. کیا دلیل ان کی؟ کہ عباس رضی اللہ عنہ کے خواب میں ابو لہب آیا. تو عباس رضی اللہ عنہ پوچھا، ابو لہب کیسے حالات ہیں جہنم میں، مطلب اپنے بھائی سے خیر خیریت لے رہے جہنم کی. تو عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا، خواب کی بات ہے یاد رکھیے، یہ خواب دیکھا انہوں نے کہ اپنے بھائی کو انہوں نے دیکھا، اور پوچھا ابو لہب کیسے حالات ہیں. تو کہا رفاقہ نہیں ملا یہاں بھی، دنیا میں میں خلاف تھا لیکن یہاں سکون نہیں ملا، جہنم میں گیا میں. لیکن ایک دن تھوڑا سا مجھے رفاقہ مل جاتا ہے، تھوڑی ڈھیل ملتی ہے. کہا کس دن؟ تو کہا پیر کے دن. تو کہا کیوں؟ تو کہا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو اس کی خوشی میں اپنی باندی صوبیہ کو آزاد کیا تھا. اس کی غلام تھی، لونڈی تھی. اس نے بھتیجا مجھے پیدا ہوا، اس کی خوشی میں ایک لونڈی کو آزاد کر دیا تھا. ان کا طریقہ تھا کہ کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات، اولاد کی پیدائش تھی تو اپنے بھائی کو بچہ ہوا تو ابو لہب کو خوشی ہوئی کہ بھتیجا ہوا مجھے، ایک لونڈی صوبیہ کو آزاد کر دے. تو کہا صوبیہ کو چونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر آزاد کیا تھا، بس اس دن مجھے رفاقہ ملتا ہے، اتنے دن ڈھیل ملتی ہے. سبحان اللہ. جب ابو لہب کو مل سکتی ہے تو پھر ہمیں کیا؟ نعرے شروع کر دو پورے یہاں سے. ابو لہب کو فائدہ ہو رہا ہے تو میں تو مسلمان ہوں نا.
سوال یہ سب سے پہلا، یہ عباس رضی اللہ عنہ کا خواب ہے، خواب، اور یہ خواب آپ نے دور جہالت میں جب آپ کافر تھے تب دیکھا تھا. لیکن یہ بات تو ہے کافر کا خواب بھی سچا ہو سکتا ہے نا، کیوں نہیں ہو سکتا؟ سورہ یوسف کے اندر وہ جو دو لوگ تھے جنہوں نے یوسف علیہ السلام سے خواب پوچھا، دونوں غیر مسلم تھے، لیکن دونوں خواب سچ ہوئے نا. تو کافر کا خواب بھی غیر مسلم کا ہو سکتا تھا، ہم وہ نہیں کر رہے. لیکن سوال یہ خواب تھا، خواب میں آپ نے یہ دیکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مہر لگائی کہ اس بھی ہاں بات صحیح ہے، ایسے ہی ہو رہا، چھوٹ دی جا رہی ہے. امام بخاری نے صرف روایت کیا اس کو، خواب کو. اسی کو فضائل ثابت ہوتے ہیں، کوئی مسائل نکل رہے ہیں، کوئی اللہ کے رسول اٹیسٹ کر رہے ہیں، کوئی صحابہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہاں یہ بالکل صحیح ہے اور ہمیں بھی چاہیے ہم لانڈی آزاد کریں. اب سوال یہ ہے، جس کو ابو لہب کی سنت پر عمل کرنا ہے تو وہ کرے، پھر لانڈی آزاد کرے، پیسہ دے. لیکن عمر کی سنت، ابو بکر کی سنت بھی یہ نہیں ہے، عمر کی بھی نہیں ہے، عثمان کی نہیں ہے، علی کی نہیں، اس لیے کہ رشتہ دار اس لیے ان کا نام خاص لے رہا ہوں، نہ حسن اور حسین کی ہے، نہ فاطمہ ہے رضی اللہ عنہ اجمعین، ان تمام کی تو نہیں ہے، نہ ہی رسول اللہ کی مہر ہے. تو اب جس کو ابو لہب کی سنت پہ عمل کرنا ہے وہ کرتا رہے پھر. اور جس کو صحابہ کی، جو ہمیشہ کی جنت چاہتے تھے، ایک دن کا رفاقہ جہنم میں نہیں چاہتے تھے، ان کی سنت تو یہاں موجود ہے. یہ ہمیشہ کی جنت چاہ رہے ہیں نا، ایک دن کا جہنم کا رفاقہ چاہنے والے لوگ ہیں. تو ابو لہب کی سنت دن خوب جشن منا لے، جہنم میں جائیں گے، ایک دن بچ جائیں گے بس. اگر یہ حدیث کو صحیح میں لے لے تو اس سے پتہ یہ چل رہا کہ ان کا بھی بیان سن لیے. یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ منانا جائز نہیں ہے، کیونکہ اب تک کہ ان کے حساب سے کوئی بھی حدیث وغیرہ میں کوئی صحابہ کرام نے عید میلاد النبی نہیں منائے. یہ مولانا کیا کہتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ جس طرح مرتب اور جلسے اس طرح آج کل ہوتے ہیں، دور رسالت مآب میں اس طرح کا تو رواج تھا ہی نہیں. اب جتنے بھی مسالک اور مذاہب کے اندر ہوتے ہیں، پروگرام ہیں، جلسے ہیں، تقریبات ہیں، جلوس ہیں، تو اس طرح کا سٹائل اس دور میں تو یقیناً تھا نہیں. مرور زمانہ کے ساتھ جو یہ چیزیں آ گئی، لیکن روح اگر وہی ہے تو اختلاف نہیں ہے. باقی اس عنوان سے بیٹھے ہوں، بات کی ہو، تو یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات سے ہے کہ حضور علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف لائے تو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، تو بیٹھ کر کے وہ ان کا باہمی کسی عنوان سے گفتگو کا، جلسے کا سٹائل تھا. بلکہ حدیث کے لفظ ہیں کہ حضور آئے تو فرمایا ما اجلسکم، تم کیوں بیٹھے ہوئے ہو، تمہارے اس جلوس کا، بیٹھنے کا، جلسے کا کیا مقصد ہے؟ تو صحابہ نے جو جواب دیا وہ سننے کے قابل ہے. انہوں نے کہا جلسنا نذکر اللہ و نحمدہ علی ما ہدانا للاسلام و من علینا بکا. حضور ہمارے بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی حمد بول رہے ہیں، اس کی ثنا کر رہے ہیں، اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت اسلام دی اور آپ کی صورت میں ہمارے اوپر کرم فرمایا. وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، آپ کی صورت میں ہمارے اوپر کرم کیا. اور اگر اس کو حضرت حسان بن ثابت کے لہجے میں دیکھنا چاہو تو ان کے لفظ یہ ہیں مَنَّ عَلَيْنَا رَبُّنَا أَن بَعَثَ فِينَا مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے رب نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے کہ محمد عربی عطا کر دیا. اور اگر اس کا اردو میں منظوم ترجمہ چاہو تو یہی ترجمہ ہوگا فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. من علینا ربنا ام بعث فینا محمد. تو انہوں نے کہا کہ ہم اس پر اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کی صورت میں ہمارے اوپر احسان کیا ہے. جب صحابہ نے یہ بات کہی تو حضور مسکرا کے گزر جاتے، کہتے کہ اچھا کام ہے، اور اگر اچھا نہیں تھا تو روک دیتے. لیکن حضور فرمایا کیا صحابہ تم اس بات پہ قسم اٹھا سکتے ہو کہ اسی لیے بیٹھے ہو؟ تو صحابہ کو حیرت تو ہوئی ہوگی کہ اس بات پر قسم لینے کا کیا مقصد ہے. لیکن حضور نے کہا تو انہوں نے برجستہ عرض کی حضور ہم اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں اسی لیے بیٹھے ہو. حضور نے باقاعدہ حدیث میں آتا ہے، مسلم کی روایت ہے، سنن نسائی میں ہے، باقی کتب حدیث میں ہے، حضور علیہ السلام نے ان سے قسم مانگی مجھے قسم دو کہ تم اسی لیے بیٹھے ہوئے ہو. تو صحابہ نے عرض کی حضور ہم اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں ہم اسی لیے بیٹھے ہیں. تو حضور نے قسم مانگی ان سے اور انہوں نے سب نے باقاعدہ قسم دی ہم اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں، ہم اسی لیے بیٹھے ہیں کہ آپ کی صورت میں اللہ نے جو ہمارے اوپر انعام کیا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. تو جب صحابہ سے باقاعدہ حضور نے قسم لے لی اور انہوں نے قسم دے دی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ میں تم سے جو قسم لی ہے
وہ کسی تہمت کی بنیاد پر نہیں لی. کوئی شک نہیں تھا تمہارے قول کی صداقت پر کہ میں نے قسم سے تصدیق چاہی ہو، بلکہ ماجرا کچھ اور تھا. اور وہ کیا تھا کہ میں حجرے میں تھا، اتانی جبریل علیہ السلام، میرے پاس حضرت جبریل امین آئے. تم باہر بیٹھ کے مجلس کر رہے تھے اور میں حجرے میں بیٹھا ہوا تھا. اتانی جبریل علیہ السلام، اور میرے پاس جبریل امین آئے. فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، مجھے جبریل نے آ کے خبر دی اے صحابہ تمہارے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں فخر کر رہا ہے، تمہارے اس عمل پر. فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، تمہارے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں ناز کر رہا ہے، فرشتوں میں فخر کر رہا ہے کہ میں نے ان کو ایک نعمت دی تھی. کتنے قدردان ہیں کہ اب بھی بیٹھ کے اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. اللہ اکبر. تو مجھے بتائیے آج اگر میں اور آپ بیٹھ جائیں اور جمع ہو جائیں، چلو بیٹھنے کی جگہ پر چراغاں بھی کر لیں، نیچے اچھی چٹائیاں بھی بچھا لیں. اب اتنی آوازیں نہیں ہیں کہ زور سے بول کر آخری شخص تک آواز پہنچائی جائے. چلو سہولت کے لیے لاؤڈ سپیکر بھی لگا لیں. کوئی دور و نزدیک سے لوگ آئے ہیں، ان کے لیے کوئی کھانے کا شیرینی کا انتظام بھی کر لیں. تو اس میں کیا قباحت ہوگی؟ یہ کیا بالکل اسی مجلس کا تسلسل دکھائی نہیں دیتا؟ ہاں اگر ضد ہے تو اس پر بڑی باتیں کی جا سکتی ہیں اور کی بھی جاتی ہیں، لیکن اگر ضد نہیں ہے، انصاف کی نظر سے دیکھا جائے تو اگر اسی عنوان سے میں بیٹھ جاؤں اور آپ بیٹھ جائیں اور ہم جو ہے وہ اپنے رزق سے اس کے لیے کوئی دوستوں کے لیے اہتمام بھی کھانے کا کر لیں اور حضور علیہ السلام کی سیرت کو عنوان چھیڑ لیں، فضائل و مناقب کی باتیں کر لیں، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہوگی. دیکھیے یہ مولانا کی بات مجھے بہت، اب تک جتنے مولانا کی بیان سے بہتر مولانا کی بیان لگی. اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ایک مجلس بنایا جائے، ایک جگہ جمع ہو جائے، بیٹھ جائے اور چراغا یعنی لائٹنگ وغیرہ کرے. یہ خوشی کا اظہار ہے، بے شک ہے، مگر اس کے اندر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ میوزک بجاؤ، ڈانس گانا وغیرہ، ڈی جے لگاؤ. جو ہمارے یہاں بھی چل رہا ہے، ڈی جے لگتا ہے، بڑے بڑے اسپیکر لگے ہوئے رہتے، گانے بجتے رہتے، ویسے گانے بجتے لوگ جھوم رہے، پھر تو کیک لے کے آ کے کیک کاٹ رہے. یہ نہیں ہے 12 وفات، عید میلاد النبی، یہ نہیں ہے. یہ ہے جو صحابیوں نے ایک دفعہ کیا تھا. سوال تو یہی ہے کہ صحابیوں نے کتنے بار کیے. جو حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ صحابیوں نے صرف ایک ہی دفعہ کیے تھے، مگر یہ ہماری ہر سال ہوتا ہے. اس اوکے، زمانہ بدل گیا، محبت بڑھ گئی ہے. صحابیوں سے زیادہ تو محبت تو نہیں بڑھی ہے، مگر دکھاوا بڑھ گیا ہے. تو دکھاوا بھی کر رہے تو ٹھیک ہے، کھانا وغیرہ غریبوں میں بانٹو، لائٹنگ لگاؤ اور اچھے اچھے کپڑے پہن لو. سب سے پہلے تو مسجد بھرو، مسجد چھوڑ کے باہر روٹوں پہ ناچنا گانا جلوس میں، مجھے تو ابھی تک تو صحیح نہیں لگا. جس حساب سے میں بیان اب تک سن رہا ہوں، آگے اور بھی سنتے ہیں، آگے اور بھی بیان سنتے ہیں، غور فرمائیں گے انشاءاللہ. ڈاکٹر محمد طاہر صاحب، ان کا بھی بیان سنتے ہیں. لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا میلاد منانا حضور کی سنت سے ثابت ہے؟ صحابہ نے کیا، بات ختم ہو گئی. جب آقا علیہ السلام کی اپنی سنت سے ایک عمل ثابت ہو گیا تو اس کے بعد سارے سوالات ساقط ہو جاتے ہیں. آقا علیہ السلام نے خود اپنے میلاد کی خوشی منائی. یہ بہقی ہے سنن کبریٰ، اس کی جلد 9 ہے اور اس کا باب 43 ہے 43. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ان قتادہ ان انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقا عن نفسه بعد النبوہ. بعثت اعلان نبوت کے بعد آقا علیہ السلام نے اپنی طرف سے عقیقہ کی. عقا کا لفظ ہے، عقا کا ایک ذہن میں رکھ لیں. عقا ولادت کی خوشی میں، ولادت کے طور پہ بکرا ذبح کرنا، کھلانا، یہ جو عمل ہے اس کو عقیقہ کہتے ہیں. یہ بہقی کی، میں 2-3 احادیث کی کتب پہلے عرض کر لوں، اس کے بعد پھر میں اس کی انٹرپریٹیشن پر آتا ہوں. یہی حدیث مسند الصحابہ امام رویانی نے بھی روایت کی ہے، جو 307 ہجری میں جن کی وفات ہوئی. اسی حدیث کو، اس کو قتادہ عن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم عقا عن نفسہ بعدما بعثہ اللہ نبیا،
کہ حضور علیہ السلام نے نبی کے طور پہ مبعوث ہونے کے بعد اپنی طرف سے عقیقہ یعنی بکرے ذبح کیے اور بکرے ذبح کر کے کھانا لوگوں کو کھلایا. یہ دوسری حدیث ہے جس کو میں نے مسند رویانی کے حوالے سے عرض کیا. پھر یہی حدیث مجمع الزوائد امام حیثمی روایت کرتے ہیں عن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقع عن نفسه بعد ما بعث نبیا. بعثت کے بعد آقا علیہ السلام نے اپنی طرف سے عقیقہ کیا. اس حدیث کو امام طبرانی نے بھی اوسط میں روایت کیا ہے اور اسی کو امام ابن القیم نے زاد المعاد میں بھی روایت کیا اور وہ فرماتے ہیں یہ حدیث پہلے تو انس حضرت سمامہ حضرت انس سے روایت کرتے ہیں اور حضرت قتادہ حضرت انس سے روایت کرتے ہیں اور حضرت ایمن حضرت انس سے روایت کرتے ہیں. 3 سندوں کے ساتھ روایت کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقع عن نفسه بعد ان جاءته النبوہ اور فرماتے ہیں یہ حدیث ابو داؤد سے بھی مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے نبوت کی بعثت کے بعد اپنی طرف سے ایک عقیقہ کیا. یہ لفظ ہیں جو تمام طرق کے ساتھ یہ حدیث آئی ہے. اب جو بنیادی چیز یہاں میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ بڑی لطیف اس پر شرح کرتے ہوئے امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں. یہ تو وہ احادیث تھی. امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عقیقہ حضرت عبد المطلب آپ کے دادا 7ویں دن کر چکے تھے. یہاں 3 نکتے بڑے قابل توجہ ہیں. فرماتے ہیں کہ یہ جس کو اقع عن نفسه بعد النبوہ کا لفظ آیا ہے امام سیوطی فرماتے ہیں کہ در حقیقت چونکہ عقیقہ کا تعلق ولادت سے ہوتا ہے وہ ولادت کی خوشی میں ولادت کی مسرت میں اظہار شکر میں اللہ کی بارگاہ میں صدقہ اور خیرات کیا جاتا ہے. عقیقہ کا تعلق ولادت سے ہے کہ بکرے ذبح کیے جاتے ہیں. تو وہ فرماتے ہیں کہ چونکہ آقا علیہ السلام نے یہ خیرات کیا یہ کھانا کھلایا لوگوں کو دعوت دی اپنی ولادت کی نسبت سے اس لیے عربی میں لفظ عقہ استعمال ہو گیا ورنہ شرعاً یہ عقیقہ نہ تھا. چونکہ عقیقہ تو آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب آپ کی ولادت کے 7ویں دن آلریڈی کر چکے تھے اور عقیقہ شریعت میں ایک بار ہوتا ہے دوبارہ اس کا اعادہ نہیں کیا جا سکتا. عقیقہ کبھی دوبارہ نہیں ہوتا ایک ہی بار ہوتا ہے. جس کا عقیقہ نہ ہوا ہو اس کے بارے میں تو ہے کہ خود شریعت کی روح سے اس نے اپنا عقیقہ بعد میں کیا اور جب آپ کا عقیقہ ہونا 7ویں دن سنت کے مطابق آپ کے دادا جان کے ہاتھوں ثابت ہے تو اس کے بعد دوبارہ عقیقہ کرنا اس کا جواز نہیں ہے. یہ امام ابن عساکر میں کوٹ کر رہا ہوں تاریخ دمشق الکبیر. امام ابن عساکر روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں فلما ولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقع عنہ عبد المطلب بقبش وسماہ محمدا. جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں تو آپ کے دادا جان عبد المطلب نے آپ کا عقیقہ کیا. یہ مولانا سے تو میں سہمت نہیں ہو رہا ہوں یہ جتنا بتا رہے ہیں کیونکہ یہ حقیقہ اور عید میلاد النبی کو مکس کر رہے مگر وہ مکس میرے حساب سے تو نہیں ہے. عید میلاد النبی ہم جو منا رہے ہر سال منا رہے حقیقہ اس میں انوالو نہیں وہ حقیقی کی حدیث کو عید میلاد النبی سے ملا دے رہے. اسی لیے یہ مولانا سے میں سہمت نہیں ہو رہا ہوں اس لیے ان کی ویڈیو میں ادھر ہی اسٹاپ کر رہا ہوں. طارق مسعود صاحب بڑے مذاقی مولانا صاحب ہیں. ان کی بیان میں بھی بہت مجھے جوکس لگتے ہیں. دیکھو ربیع الاول کے بارے میں لوگ اکثر ایک سوال پوچھتے ہیں کہ عید میلاد النبی منانا اس میں جشن کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ خوشی منانا یہ اسلام میں کیسا ہے؟ جائز ہے. عید الفطر 100 نمبروں سے پاس ہوا آپ نے کہا کہ ہم خوشی منائیں گے. بھائی کیسے منائیں گے؟ آپ بھی کھانا چھوڑ دیں اور ہم بھی کھانا لے. بھائی وہ کہیں گے بھائی پہلے ہم اس طرح تو ہوگا کہ آج ہم زیادہ کھائیں گے اس طرح تو منائی جاتی ہے. تو یہ بات سمجھ میں آ گئی. دوسری بات دوسری دلیل جمعے کا دن بھی چھوٹی عید ہے نا اس کو بھی عید کہا گیا ہے روایتوں میں اسی وجہ اور عید کے بہت سارے احکام جمعے کے دن بھی لاگو ہوتے ہیں. غسل کر کے نہا دھو کے مسجد میں اجتماع ہوتا ہے. عید کے دن بھی غسل کر کے نہا دھو کے اجتماع ہوتا ہے. نبی جمعے کے دن بھی اچھے کپڑے پہنتے تھے. ہم لے کے وہ پہلے تھے تو ہفتہ پھر اس کے بعد اتوار تو اب ہمارے لیے پیر اور اس لیے بھی کہ نبی کا یوم ولادت ہے تو یہ بطریق اولا پیر کے دن کو فضیلت ملنی چاہیے تھی کیونکہ وہ نبی کا یوم ولادت ہے. لیکن چونکہ اس میں عید کا کانسیپٹ ہے نا
اس لیے پیر کا نہیں ہوا بلکہ ریورس کر کے کہاں لے گئے؟ جمعے کی طرف. تو پیر کے دن یا نبی کے یوم ولادت سے عید کا کانسیپٹ اسلام نے کھرچ کھرچ کے نکال دیا ہے کہ اس میں عید کا کانسیپٹ ہو ہی نہیں سکتا, اپوزٹ ہے اس کا, روزہ ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو اس لیے 12 ربیع الاول اگر نبی کا یوم ولادت ہے بھی تو بہت کچھ بھی اگر کرنا ہے تو روزہ رکھنا, ہم تو اس کے بھی قائل نہیں ہیں روزے رکھنے کے, کیونکہ نبی نے پیر کا رکھا ہے, 12 ربیع الاول کا نہیں رکھا. لیکن اگر آپ کو کھینچ تان کے کچھ نہ کچھ ثابت کرنا ہی ہے تو آپ اس دن کو روزیت نے اس لیے نہیں رکھا کہ رات کا وقت نا گناہوں کی طرف لے جاتا ہے. جب خوشی منائی جاتی ہے تو رات کو انسان ٹریک سے ہٹنے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے, جبکہ 12 ربیع الاول کو جو عید منائی جاتی ہے وہ دن میں زیادہ منائی جاتی ہے رات کو. ساری لائٹنگ رات کو ہوتی ہے, ساری جو نعت اور میوزک کے ساتھ وہ سب کب ہو رہا ہے؟ رات کو. یہ خود اسلام کے مزاج کے خلاف ہے. تو پتہ ہی چلتا ہے بھائی, بہت معذرت کے ساتھ, کسی پہ طنز مقصد نہیں ہے. دیکھو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا یہ عشق نبی ہے اصل. یاد رکھو, محبت میں جذبات پہ کنٹرول کرنا, غالب کر لینا. نبی کا عشق ہر مسلمان کو ہے, ہر ایک کا دل چاہتا ہے یہ کرے یوں کرے نبی کی یاد میں, لیکن آپ اپنے اس جذبات پہ کنٹرول کریں. بولے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت ہے وہ پہلے ہے, اپنے جذبات بعد میں. بہت صحیح کیے. محبت اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے تو وہ دل سے ہونا چاہیے, دکھاوے سے نہیں. ان کے طور طریقے پہ چل کے ہونا چاہیے. مگر ہم سنیوں میں دکھاوا زیادہ ہے. محبت ہے مگر جب تک لوگوں کو دکھائیں گے نہیں نا, جب تک کہ وہ محبت ظاہر ہی نہیں ہوگی. جیسا کہ سلام پڑھتے ہیں تو وہ بھی مائک پہ پڑھیں گے, لوگوں کو سنائیں گے کہ ہم سلام پڑھ رہے. ارے سلام دل سے ہوتا ہے. السلام علیکم یا رسول اللہ, ڈائریکٹ پہنچ گیا. مگر میں مائک پہ اگر بولوں السلام علیکم یا رسول اللہ, کیا مطلب ہے؟ جلوس میں چلا رہے, ارے ایسا چلاتے بھونگے بجا رہے لڑکے لوگ. آدھا تو گناہ تو جتنا وہ لڑکے لوگوں کو گناہ نہیں ملے گا جو لڑکے ناچ رہے, گا رہے, پنگیاں بجا رہے. پنگی آتی ہے, پنگی بجاتے پوں پوں, ٹرافک جام, یہ جلوس جو نکال رہے, یہ تو بھائی میں بھی نا اس سے نا سہمت نہیں ہوں. ابھی اتنا جب سنا ہو نا میں اسی میں سہمت نہیں ہوں. اس کے اندر صرف گناہ ہو رہی ہے, صرف گناہ. تو یہ اس گناہ سے بچنے کے لیے بچو. ہاں مسجد بھرو, عید میلاد النبی میں کھانا لوگوں میں بانٹو, غریبوں کو بانٹو, یہ بہت اچھا کام ہے. ہو سکے تو بہت اچھا ہے تو روزہ رکھو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب منڈے رکھے پیر کو, ایسا نہیں رکھے کہ بھائی عید میلاد النبی کا میرا 12 اول کو میرا برتھ ڈے ہے. نہیں, یہ غلط. ہم لوگ جو منا رہے ہو صحیح دیکھا جائے تو غلط ہے. وہ ہم لوگ کرسچن لوگوں کا طریقہ اپنا رہے, جیسا ہم برتھ ڈے ہر سال میں جیسا برتھ ڈے کا دن مقرر ہے ویسا اس طریقے سے ہم لوگوں نے ایک دن مقرر کر لیا ہے, وہ منا رہے. وہ حساب سے ٹھیک ہے, زمانہ کے حساب سے لوگ بدل رہے, کر رہے, خوشیاں منا رہے, مناؤ, مگر دوسروں کو تکلیف دینے والا کام بالکل مت کرو. جلوس میں ٹرافک جام ہوتی ہے, ایمبولینس کو پرابلم ہوتی ہے, کتنے لوگوں کو جو جاب سے چھٹے, کیونکہ ہالیڈے نہیں ہوتی ہے انڈیا میں, تو اب تک تو ہالیڈے نہیں تھا, جاب سے چھٹے ہیں تو ان کو ٹرافک میں اتنا جام ملتا ہے, بہت پرابلم ہوتی ہے. اور کچھ چچورے لڑکے جو ہوتے ہیں وہ گاڑی بائک لیتے ہیں, وہ پنگی بجا کے بھونگا جیسا ٹائپ کا رہتا ہے, وہ بجاتے ہوئے جاتے رہتے, لڑکیوں کو چھیڑتے رہتے, لڑکیوں کو دیکھ کے بھونگا بجاتے. یہ سب ہوتا ہے. اور یہ سب کے گنہگار ہیں نا, جتنے جو چچوری گری یہ سب کر رہے, یہ وہ مولانا ہے جو مسجد میں کھڑے کے آپ بولتے ہیں آؤ جلوس میں. جب تم جلوس کے لوگوں پہ قابو نہیں کر سکتے ہو تو تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ تم لوگوں کو جلوس میں بلاؤ. اور جب وہ جلوس میں آ کے گناہ کا کام کر رہے تو اس کے حقدار آپ ہو, ان سے زیادہ آپ اس کے ذمہ دار ہو گئے. دیکھتے ہیں آگے, مولانا کی ویڈیو ہے ہمارے پاس کہ ہم میلاد کیوں مناتے ہیں اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے. جذبات سے ہٹ کر
दलील की रोशनी में आज हम इसका जायजा लेंगे कि हम मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों मनाते हैं। सबसे पहले तो मैं अपने नौजवान भाइयों को ये बताने की कोशिश करूंगा कि मिलाद ये अरबी है और मिलाद का मतलब होता है विलादत के। बहुत ध्यान, मिलाद विलादत के यानी बर्थ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, यानी जन्मदिन, डेट ऑफ बर्थ, ये एक ही मतलब है। बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, ये एक ही मतलब है। आप आगे सुनिए। से संजीदगी से सुनिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि गुफ्तगू जज्बाती होने की बजाय कुछ मुदल्लल हो। मिलाद का मतलब, ये मिलाद बना है विलादत से। विलादत का मतलब होता है पैदा होने के। तो मिलाद मतलब पैदा होना, विलादत। अब मिलाद हम जब कहते हैं मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो यानी हम हुजूर अलैहिस्सलाम की पैदाइश की खुशी मनाते हैं। हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की और पैदाइश की खुशी मनाते हैं। अब यहाँ पर अगर कोई नासमझ या कम इल्म बच्चा सवाल करे, कोई तालिब इल्म पूछे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशी क्यों मनाते हो, तो एक छोटा सा और बहुत आसान सा जवाब ये है कि आखिर मुझे आप ये बताएं कि वो कौन सा बंदा है कि जिसकी पैदाइश पर खुशी ना मनाई गई हो। वो कौन सा बंदा है जिसकी पैदाइश पर खुशी ना मनाई गई हो। जो भी दुनिया में बच्चा आता है उसकी खुशी हर एतबार से मनाई जाती है। हम्माल के घर बच्चा पैदा होगा तो कम से कम खुशी इतनी होगी कि माँ बाप खुशी मनाएंगे, दादी दादा खुशी मनाएंगे। और अगर वो बंदा और पोजीशन वाला है, अगर वो बंदा और पोजीशन वाला है तो फिर रिश्तेदार भी खुशियों में शामिल हो जाएंगे। वो बंदा और पोजीशन वाला है तो मोहल्ले वाले भी खुशियों में शामिल हो जाएंगे। एमएलए और एमपी के घर बच्चा पैदा हुआ तो मुमकिन है पूरा गांव खुशियों में शामिल हो जाए। वजीर के घर बच्चा पैदा हुआ तो मुमकिन है पूरा मुल्क शामिल हो जाए। लेकिन याद रखें, कोई बच्चा ऐसा नहीं होता जिसकी पैदाइश पर खुशी मनाई नहीं जाती। लेकिन हाँ, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जरा ध्यान से सुनना, तवज्जो फरमाए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी पैदाइश पर न माँ को खुशी होती है न बाप को खुशी होती है। वो बच्चे वो होते हैं जो बिन बाप के और बगैर शादी के पैदा होते हैं। उनकी पैदाइश पर किसी को खुशी नहीं होती। लेकिन जो निकाह से पैदा होते हैं, शरीफों के यहाँ पैदा होते हैं, शोरफा के यहाँ पैदा होते हैं, पहला बच्चा है तो खुशी मनाई जा रही है, दूसरा बच्चा है तो खुशी मनाई जा रही है, तीसरा है तो खुशी मनाई जा रही है। यानी दुनिया में कोई बच्चा ऐसा नहीं होता जिसकी आमद पर खुशी न मनाई जाए। अब आप मुझे बताएं, जब लल्लू पप्पू और टप्पू के यहाँ बच्चे पैदा हो तो उसकी खुशी लोग मनाते हैं। जब आमिना के यहाँ रहमतुल लिल आलमीन तशरीफ लाए, यही मौलाना बोलते हैं ना, हमारे सुन्नियों में ना जज्बाती लोग बहुत होते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बस उनके जोश के अंदर और मौलाना जोश में आ जाते हैं और सुनते हैं जोशीले मौलाना के। बहुत प्यारे तरीके से बयान कर रहे हैं माशाअल्लाह। आमिना के यहाँ रहमतुल लिल आलमीन तशरीफ, कोई बच्चा ऐसा नहीं जिसकी विलादत पर खुशी ना की गई हो। लेकिन एक बात ये है, हाँ, किसी के यहाँ बच्चा पैदा होता है तो कुछ लोग खुशी मनाते, कुछ नहीं मनाते। मिसाल के तौर पर एक के घर में बेटे ही बेटे पैदा हो रहे हैं, घर वाले खुशी मना रहे, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फैजान जारी है, करम जारी है और खूब बरकत हो रही है, आमद ही आमद हो रही है। लेकिन पड़ोसी को है दुश्मनी इससे, तो जब जब बच्चा पैदा होगा इसे तकलीफ होगी, मुबारकबाद भी नहीं देगा, मुंह चिढ़ाएगा, मुंह चढ़ाएगा। तो आपने कुछ कहने की जरूरत नहीं, आप समझ जाएंगे कि आमद पर ये जो मुबारकबाद नहीं दे रहा है, इसके चेहरे पर तबस्सुम नहीं है बल्कि चेहरा उतर गया है, बल्कि लोगों से भी लड़ रहा है।
क्यों उसको मुबारकबाद देते हो? क्यों उसको अरे मुबारकबाद देने में हर्ज क्या है? अगर खुदा ने उसको नेमत दी है तो मुबारकबाद देनी चाहिए। आप क्यों मना कर रहे हो? तो ये मना करने वाले का नेचर बता रहा है। अल्लाह ने उसके घर बेटा अता किया, इसे खुशी नहीं हुई, इसलिए बेचारा मुबारकबाद देने से रोकता है। आप बताएं, पड़ोसी के बच्चे के यहाँ पे बच्चे की विलादत हो, और पड़ोसी चाहे कितना भी बड़ा खतीब हो, अदीब हो, आलिम हो, जालिम हो, कोई हो, अगर वो रोके कि मुबारकबाद न देना, आप कहेंगे यार कितना जलता है ये कि बच्चे की विलादत भी और रोक रहा है। बस हमने किसी को कुछ कहना ही नहीं है। जिसको देखो नबी की आमद पर मुबारकबादियां हैं, उसे नबी की आमद की खुशियां हैं। और जो मना कर रहा है, अब आप मुझे बताएं कि मना करने वाले के दिल में कहीं ना कहीं नबी की पैदाइश के हवाले से दुख है, बीमारी है, दर्द है, जलन है, इसीलिए तो वो रोक रहा है। वरना मेरे नबी तशरीफ लाए तो हदीस पाक में आता है कि मशरिक के जानवरों ने मगरिब के जानवरों को मुबारकबाद पेश की। पत्थरों ने खुशियां मनाई, कंकरों ने खुशियां मनाई, फरिश्तों ने खुशियां मनाई। हत्ता कि अल्लाह ने खुशियों का इजहार इस तरह किया कि जिस साल नबी की विलादत हुई उस साल अल्लाह ने बेटियां पैदा नहीं फरमाई, 70,000 बेटे ही बेटे पैदा फरमाए। ये मौलाना को डेटा कहाँ से मिला कि लड़कियां पैदा नहीं हुई, 70,000 लड़के लड़के पैदा हो गए? अजीब हो यार, मगर मज़ा आ रहा है सुनने, गौर फरमाइए। और वीडियो अगर अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा आपका वीडियो, तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह। सारे मौलाना को सुनाऊं, क्योंकि सबका जब निचोड़ देखेंगे ना, क्योंकि हर मौलाना कोई गलत नहीं बोलता है। वो इल्म हासिल करते हैं, बचपन से हासिल करते हैं बड़े होने तक के। जिस तरह हम स्कूल पढ़ते हैं, कॉलेज पढ़ते हैं, उसी तरह वो मदरसे में पूरा अपनी उम्र, आधी उम्र निकाल देते हैं। तब जाके ये इस मुकाम तक पहुंचते हैं कि वो लोगों को एक स्टेज के ऊपर बैठ के, खड़े के बोल सके। क्योंकि हमारे में इतनी कैपेसिटी नहीं, बोल ही नहीं पाएंगे, इतनी मालूमात कहाँ से रहेगी। मगर जब वो इल्म जितना ज़्यादा हासिल हो जाता है ना, तो वो और हो जाता है। और जब और जाता है ना, तो और कॉन्फिडेंस में हो जाता है वो। यानी कुछ भी बोलो, कुछ भी बोलो, किसको समझ में आने वाला है कि सच बोले, झूठ बोले, जो भी है। क्योंकि ये भी स्टेज पे बोलते हैं तो कौन सा हम हमारे घर जाके देखते कि मौलाना सही बोले गलत बोले। बस जोश में बोले, कौन सा जोश में बोलता है मौलाना, सुभान अल्लाह चिल्लाते बस, और उसको यकीन मान लेते। इसीलिए 4 जन, 5 जन, 6 जन ऐसे सब की सारे मौलानाओं की सुनने का। अगर तुम्हें कोई भी चीज़ हदीस समझ में नहीं आ रही है तो किसी एक मौलाना के ऊपर सुन के कभी एतबार मत करो, कभी एतबार मत करो। कम से कम तुम 4 से 5 हर फिरके के मौलाना का सुनो, हर फिरके का। उसमें से तुम्हें जब जो सही हवाले दे हदीस का, क्योंकि अल्लाह ने हमें दिमाग दिया है, हर इंसान को दिमाग दिया है, इसीलिए कि वो सही और गलत का फैसला कर सके। और समझ में हर इंसान को आता है कि कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है। हाँ, अगर तुम एक ही मौलाना को पकड़ के, एक ही फिरका पकड़ के जब चलोगे ना, तो तुम क्या होगे पता है? तुम किताब तो नहीं पढ़ रहे हो, तुम फिरके में बटे हुए हो, सिर्फ मौलाना की तकरीर सुनते हुए। उसमें तुम्हें ना भटक जाओगे, क्योंकि आग लगाएंगे हर मौलाना एक दूसरे से अपनी जेब भरने के लिए। इसीलिए हर मौलाना को सुनो और उसमें से तुम तय करो कि किस मौलाना ने सही हदीस से हवाले दे के तुम्हें बताया है। बस जिस तरह अगर आप किसी रास्ते पे भटक गए हो, 4 रास्ते हैं वहाँ पे, अगर आप किसी एक इंसान से पूछोगे कि भाई मुझे फला जगह जाना है, कौन सा रास्ता है 4 में से, तो किसी को नहीं भी पता होगा ना, तो ओवर कॉन्फिडेंस के साथ आपको बोलेगा अगर आपको राइट जाना है तो क्या बोले, लेफ़्ट चले जाओ। और अगर आप उसके ऊपर एतबार कर लिया और आपने लेफ़्ट चले गए तो जाहिर सी बात है आप भटक जाओगे। इसीलिए एक से आप पूछें ना तो दूसरे से भी पूछ लो आगे चल के थोड़ा सा कि भाई ये रास्ता कहाँ जाता है। अगर उसने बोला राइट आपको जाना है और राइट ही बताया, फिर भी एतबार मत करो, तीसरे से एक बार फिर पूछो। मैं यही करता हूँ, अगर मुझे कहीं जाना है, मुझे रास्ता नहीं पता है, अभी तो गूगल मैप है, जब गूगल मैप कहीं काम नहीं करता है तो मैं 1 से नहीं 3 जन से पूछता हूँ,
क्योंकि एक से पूछेंगे तो कई बार रास्ता भटक भी गया हूँ मैं, और दो से पूछेंगे तो कोई बोलता है राइट जाओ, कोई बोलता है लेफ्ट जाओ। अब हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई किसकी बात सही है। तीसरे से पूछेंगे तो अगर दो जन जिसमें राय परफेक्ट है तो वही आपको रास्ता चुनना है। तो हर फ़िरके के मौलानाओं के पूछो, सुनो उनके बयान, उसके बाद आप तय करो कि एक से ज़्यादा किसकी राय मिलती जुलती है। अब इसमें ईद मिलादुन नबी में काफ़ी लोगों की राय मिलती जुलती है कि ये ईद मिलादुन नबी किसी किताब से साबित नहीं है। ये मैंने अभी तक समझाऊँ, किसी किताब से साबित नहीं है, मगर कुछ मौलानाओं ने इसके अंदर घुसा दिए कि भाई ये इस किताब से। वो एक तो मौलाना थे भाई, क्या बोलूँ मैं, हकीकत को भी हदीस से उठा के ईद मिलादुन नबी में जोड़ दिए उन्होंने। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर पीर का रोज़ा रखते थे क्योंकि वो विलादत का दिन था उनका। उसी तरह हम अगर ये इतनी मोहब्बत करते हैं ना तो पीर का रोज़ा रखना चाहिए, मगर हमें दिखावा का शौक़ है। हकीकत है, हर सुन्नी मुसलमान को दिखावे का शौक़ है, तो दिखावा भी ऐसा करो जिसमें गुनाह ना हो, हमारे काम हमारे दिखावे से किसी का फ़ायदा हो। जैसे मसलन लाइटिंग करो, अच्छा लगेगा, खूबसूरत लगेगा, खाना खिलाओ, बेहतर लगेगा। और मैं हर मौलाना से कहना चाहता हूँ जुलूस की जगह पे, क्योंकि जुलूस से बहुत प्रॉब्लम होता है, ट्रैफिक में कई लोग अपने घर जाने वाले, उनको प्रॉब्लम होती है। एम्बुलेंस में जो मरीज़ हॉस्पिटल तक नहीं जा पाता है। जुलूस की जगह अगर इज्तिमा जो रखते हैं हम, इज्तिमा बहुत से लफ्ज़ अलग अलग तरीके से बोला जाता है, उसका अगर बंदोबस्त किया जाए और सारे मुसलमान जमा होकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, उनकी ज़िंदगी के ऊपर बयान कर दिया जाए आप लोगों की तरफ से, तो मेरे हिसाब से बहुत बेहतर होगा। अभी आप मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे हो, मगर प्लीज़ ये जुलूस का है ना, ये थोड़ा, क्योंकि ये बहुत, इसमें ना गैर मुस्लिम है ना, इसमें हमारे दुश्मन हो रहे। क्या है, क्योंकि जब वो जॉब से छूटते और हमारी ट्रैफिक मिलती है तो उन्हें बहुत तकलीफ़ होती है। कोई मरीज़ टाइम पे नहीं पहुंच पाता है तो उनको लगता है ये मुसलमान की वजह से हुआ है। फिर ये जो चिचोरे लड़के हैं जुलूस के अंदर, आप देखोगे ट्रक पे भर भर के सब चिचोरे लड़के बैठे हुए रहते हैं। ज़्यादातर, सब नहीं बोल रहा हूँ मैं, ज़्यादातर जो लड़कियों को देख के अजीब व गरीब नारे लगाते रहते हैं, भोंगे बजाते। मैं खुद देखा हूँ अपनी आँख से, इसीलिए कह रहा हूँ कि चिचोरीगिरी बहुत होती है। बाइक लेके ये भोंगे वो आते, ऐसे बच्चे लोग जो बजाते हैं ना, उससे बड़े बड़े भोंगे मिलना शुरू हो जाते हैं ईद मिलादुन नबी में। वो बजाते हुए रास्ते पे जाते रहते हैं। वो इतनी गंदी आवाज़ लगती है ना, इतनी गंदी आवाज़ रहती है उसकी, वो कान में चुभती है। तो ये गैर मुस्लिम लोग देखते हैं, ये बोलते ये इनकी ईद है, ये ईद मना रहे। तो कहाँ से उनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पता? उनको तो लगेगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायद ऐसे हो गए गैर मुस्लिमों को, इसीलिए तो वो इतनी बकवास करते रहते हैं, फालतू की बातें करते रहते हैं। कितने गैर मुस्लिम ऐसे हैं जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बकवास बातें करते रहते हैं। क्यों करते? क्योंकि उनको बकवास, हमने सीधा रास्ता दिखाया ही नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीक़ा है, हम अगर अपना ले तो उन्हें भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हो जाएंगी, बल्कि वो खुद मुसलमान बन जाएंगे। तो उसके लिए हमें बदलना होगा। ईद मिलादुन नबी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे चिचोरीगिरी, गुंडागरी, ये सब बंद करना होगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका दिखाना होगा। उस दिन तरीका दिखाओ, उस दिन 12 वफ़ात ईद मिलादुन नबी को दिखाओ कि हम पूरे मुस्लिम एरिया की पूरी सफाई करके दिखाएंगे। सब मिलके साफ़ सफाई करेंगे, मस्जिद भरी हुई रहेगी। जुलूस निकलता है, पूरी मस्जिद खाली होती है। कुछ बड़े मौलाना अपने आप को जो तोप मौलाना समझते हैं भाई, वो तो अजीब व गरीब बड़ी बड़ी घोड़ा गाड़ी ये वो इसके ऊपर बैठ के आते, जैसे कि भाई वो राजा है या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार है। क्या है ये सब? मुझे कहने अच्छा नहीं लग रहा है, मगर मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि ये ज़रूरी है, बदलना है। इस्लाम को इस्लाम वापस से लाना है। भटक चुके हम, हमें अल्लाह ताला हिदायत दे। बहुत बहुत बुरा होगा मुसलमानों के साथ। जो हिसाब से मुसलमान चल रहे हैं
वो असली मुसलमान इस्लाम को छुपा दिए और गैरों से बदतर, जो बदतर होता है ना गैरों में, उससे भी बदतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिसकी वजह से हम बदतर दिख रहे, मुसलमान बदतर दिख रहा है। अगर मुसलमान अगर सही तरीके से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहब्बत, अगर सच्ची मोहब्बत है ना, तो 365 दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दिखाओ दावा, दिखाओ कि तुम कितने इस्लाम पे चल रहे हो। नहीं, क्यों? क्योंकि हम दिखा नहीं रहे कि हम कितने इस्लाम पे चल रहे हैं, हम ये दिखा रहे कि हम कितने गुंडे बन रहे, कितने चिचोरे बन रहे। अगर सही तरीके से बताएंगे ना इस्लाम क्या चीज़ है, सारी दुनिया सलाम करेगी। आज का मौजू मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह ताला हम ईद मिलादुन नबी बहुत अच्छी तरीके से, सही तरीके से मनाने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला हमें ईद मिलादुन नबी के दिन कोई हर गुनाह से बचाए, हर गुनाह से। दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।